अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूरह दुहा के बारे में कि अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह गुमराह होने से बचाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जब भी मुसीबत आई है, कोई उनको परेशान किया है, तंग किया है, तब अल्लाह ताला किसी न किसी आयत को नाजिल फरमाया है। तो आइए सूरह दुहा कब और कहाँ नाजिल हुआ और क्यों नाजिल हुआ, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ईमान को ताज़ा करेंगे। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है कुरान की। इस किताब के हर लफ्ज में एक कायनात छुपी है जो अंधेरों को चीर कर रोशनी में बदल देती है। ये बात है उस खामोशी की जो शोर से ज्यादा तकलीफ देती है। या रब, ये खामोशी क्यों है? क्या मेरी पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही? मुझे तेरी आवाज सुननी है। ये बात है उस दौर की जब मक्का की गलियों में दुश्मन जश्न मना रहे थे। मुबारक हो मक्का वालों, इसका जादू खत्म हो गया, इसका रब इसे छोड़ चुका है, अब मक्का वापस हमारा है। ये बात है उन जहरीले जुमलों की जो इंसान का दिल तोड़ देते हैं। मोहम्मद, देख लिया, मैंने कहा था ना कि वो तुझे बर्बाद कर देगा। अब तू बिल्कुल अकेला रह गया है, कोई नहीं आएगा। ये बात है अपने रब से मोहब्बत की। मेरी जान, मेरा माल, सब तुझ पर कुर्बान या रब। ये बात है सूरत ज़ुहा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बचपन में वालिदैन छोटी सूरा कहकर ये सूरा याद तो करवा देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये सूरा नाजिल क्यों हुई। ये सूरा अचानक नाजिल नहीं हुई, उसके पीछे एक दर्दनाक वक्फा था। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अभी तक कुछ नहीं आया। क्या किस्सा खत्म हो गया? मक्का में नबूवत का शुरुआती दौर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम और वही की आदत हो चुकी थी। ये वही उनकी रूह की गिज़ा थी, उनका सुकून थी। लेकिन फिर अचानक आसमान खामोश हो गया, राब्ता टूट गया। गौर किया तुमने? कुछ दिनों से उनके पास कोई नहीं आया, वो बिल्कुल खामोश है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे कई दिन गुजर गए। बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक 15 दिन और बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक 6 महीने तक वही का सिलसिला रुक गया। इसे तारीख में फतरतुल वही कहा जाता है। देखो इसे, आज भी अकेला है, लगता है अब वहां कभी रोशनी नहीं होगी। ये वक्फा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानी, तकलीफ और घुटन से भरा हुआ था। इस खामोशी ने मक्का के कुफ्फार को बोलने का मौका दे दिया था। वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल ने पूरे शहर में जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा खत्म, उसका रब उसे छोड़कर चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। मुबारक हो दोस्तों, जश्न मनाओ, इसका रब इससे नाराज हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। आप सोचते थे कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है? इस तकलीफ दे दौर में दुश्मनों ने बदतमीजी की हद पार कर दी। कहाँ है वो? आज मैं इसे बताऊंगी कि वो कितना अकेला है। एक रिवायत में आता है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से आप 2 या 3 रातें तहज्जुद के लिए ना उठ सके। तुम्हें पता है, वही के ना आने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई है। इस मौके पर एक औरत आई। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी। वो इंतहाई बदतमीजी और तंज के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और बोली, कहाँ गया तेरा रब? मैंने सुना है तेरा शैतान तुझे छोड़कर भाग गया। ऐ मोहम्मद, मुझे लगता है कि तेरे इस शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। मैंने 2-3 रातों से उसे तेरे करीब आते नहीं देखा। देखा, अब वो वापस नहीं आएगा। सोचिए, एक नबी के लिए ये सुनना कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ गया है, ये मौत से भी बड़ी तकलीफ थी। गम और घटन अपनी आखिरी हद पार कर चुके थे।
جب غم حد سے بڑھ گیا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب اللہ نے اس خاموشی کو توڑا، آسمان سے نور کی بارش ہوئی اور یہ سورہ نازل ہوئی۔ آئیے سمجھتے ہیں اس سورہ کو آسان طریقے سے اور جانتے ہیں ان آیات کے پیچھے چھپی محبت کو۔ والضحى، آفتاب کی روشنی کی قسم، اللہ نے یہاں عام سورج کی قسم نہیں کھائی، چڑھتے سورج کی قسم کھائی جو نکل کر اوپر چڑھتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیلا دیتا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مکہ کے کفار کہہ رہے تھے کہ محمد کا سورج ڈھل گیا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ زوال نہیں، یہ نیا عروج ہے، یہ ابھی چڑھتا ہوا سورج ہے۔ یہاں رک کر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یعنی جیسے رات کے بعد دن کا آنا طے ہے۔ ویسے ہی اس خاموشی کے بعد وحی کا آنا بھی طے تھا۔ یہ اندھیرا تمہاری سزا نہیں، قدرت کا نظام ہے۔ پھر وہ جملہ نازل ہوا جس نے ام جمیل کے منہ پر تمانچہ مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک دی۔ ما ودعك ربك وما قلى، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا۔ یہ کلام واپس کیسے آ گیا؟ اس کا رب واپس آ گیا؟ یہ اللہ کا لو لیٹر تھا اپنے نبی کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، ان دشمنوں کی مت سنو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ محمد کے رب نے اس کا ہاتھ پھر تھام لیا ہے، اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ پوز سزا نہیں تھی، یہ تو محبت کی تڑپ دیکھنی تھی۔ میں تو تب بھی تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ ہر اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوگا۔ یہ وعدہ صرف آخرت کے لیے نہیں تھا، اللہ کہہ رہا تھا آج یہ لوگ تمہیں ستا رہے ہیں، غم نہ کرو، کل پورا عرب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ یہ مکہ کے سارے لوگ دوبارہ محمد کی بات مان رہے ہیں۔ تمہارا ہر آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر اور شاندار ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ نے دینے کی کوئی لمٹ نہیں بتائی، بس کہا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے دلیل دی اور کہا اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بھول گیا ہوں تو ذرا پیچھے مڑ کر اپنی زندگی دیکھو۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ یاد کرو جب آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں چلی گئی۔ یہ یتیم بچہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر کیا کر لے گا؟ تم بالکل اکیلے تھے تو کس نے عبد المطلب اور ابو طالب کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی؟ کس نے تمہیں ان کے سینے سے لگوایا؟ میں نے تب تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑا تو اب کفار کے کہنے پہ کیسے چھوڑ دوں گا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ تم غار ہرا میں اندھیرے میں حق کی تلاش میں بے چین تھے۔ وہ وہاں اندھیروں میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں راستہ دکھایا، میں نے تمہیں نور دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں تم غریب ہو، میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ عورت کا سارا مال تمہارے قدموں میں رکھ دیا۔ تمہارے پاس وہ غنی دل ہے جو ان بادشاہوں کے پاس بھی نہیں۔ اتنا مال یہ سب خدیجہ نے محمد کے قدموں میں رکھ دیا۔
اب چونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑی نعمتیں یاد دلائی، یتیمی میں ٹھکانا، گمراہی میں ہدایت اور غربت میں مال، تو اب اللہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا جائے، اس لیے سورہ کے آخر میں 3 حکم دیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، تم نے یتیمی کا درد سہا ہے، تم جانتے ہو کہ بنا باپ کے جینا کیسا ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی یتیم تمہارے پاس آئے تو اس پر سختی نہ کرنا، اسے وہی پیار دینا جو میں نے تمہیں عبد المطلب کے ذریعے دیا تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ یاد کرو جب تم غار حرا میں ہدایت کے طلبگار تھے تو میں نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، اس لیے اگر آج تمہارے در پر کوئی سوالی آئے، چاہے وہ مال مانگے یا علم، اسے جھڑکنا مت، اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ مانگنے آ جاتے ہیں روز، دور رہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ تم کو میں نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں چھپاؤ مت، ان کا ذکر کرو، کیونکہ شکر کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سب کچھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال بعد اس سورہ کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ میرے دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس فترہ یعنی پوز سے گزرتے ہیں، جسے آج ہم ڈپریشن اور انزائٹی کہتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب جاب چلی جاتی ہے، جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں، تو شیطان وہی بات دماغ میں ڈالتا ہے جو ام جمیل نے کہی تھی، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تو کسی کام کا نہیں ہے، تیری دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ جب یہ خیال آئے تو سمجھ لینا تمہیں سورۃ الضحیٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سے وہی کہہ رہا ہے، ما ودعک ربک، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہ اندھیرا مستقل نہیں ہے، سورج نکلنے ہی والا ہے۔ یہ خاموشی تیاری ہے ایک نئی شروعات کی۔ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، امید ابھی باقی ہے۔ لیکن اس ڈپریشن سے نکلنے کا ایکشن پلان کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ان آخری آیات میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے ٹیبلٹ نہیں دی، تھراپی بتائی ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے وی ہیل وین وی ہیلپ، ہم تب ٹھیک ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنا غم بھلانا ہے تو جاؤ کسی اور کا غم بانٹو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، تمہارا رب تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چچا یہ جیکٹ لے لو، ٹھنڈ ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا۔ اور مایوسی کا علاج شکر کرنا ہے۔ ڈپریشن ہمیں وہ دکھاتا ہے جو کھو گیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کہتی ہے وہ دیکھو جو پاس ہے، جو ملا ہے اس پر شکر کرو اور اس نعمت کا چرچا کرو۔ اگر آج آپ کی زندگی میں رات ہے تو گھبرائیے مت، سورۃ الضحیٰ گواہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس ویڈیو کو اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، شاید اللہ کا یہ پیغام اس کی زندگی بدل دے۔ اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس سورہ پر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ چلیے اب ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔